मुबारक का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल हो रहा है और उस नुज़ूल का मूसलाधार बारिश की तरह रहमतों का नुज़ूल है, मूसलाधार बारिश की तरह अल्लाह की रहमतें हैं। वैसे भी सारा साल अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर और ज़्यादा कसरत के साथ रहमतों का नुज़ूल होता है। बख्शिश के बहाने ढूंढे जाते हैं कि किस तरह मखलूक़ खुदा की बख्शिश की जाए, लेकिन उसके लिए बुनियादी तौर पर जो शर्त है, जो बुनियादी चीज़ जो ज़रूरी है, वो ये है कि बंदा अपने बर्तन को सीधा रखे, उल्टा न रखे, ताकि जो रहमत की बारिश हो रही है उस रहमत की बारिश के कतरे उधर गिर जाए। अपने आप को चिकना गड़ा, चिकना पत्थर ना बनाए कि बारिश का कतरा अगर उस पर गिरे भी, रहमत का कतरा गिरे भी, तो वो फिसल के चला जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेटने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है और सबसे ज़रूरी काम है, और जो अल्लाह फरमाते हैं कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, इसके लिए एक काम इंतहाई अहम और ज़रूरी है, और वो ये है कि रमज़ान के महीने में गुनाह के काम छोड़ो। ये बुनियादी है। अगर रमज़ान के महीने में खाना पीना मुबाशरत के जो सारा साल जायज़ है, रमज़ान के महीने में वो नाजायज़ और हराम हो गया, उसकी मुमानअत कर दी गई। अगर वो 3 काम तो छोड़ दिए, लेकिन वो काम, वो उमूर जो सारा साल नाजायज़ थे, वो नहीं छोड़े, तो लअल्लकुम तत्तकून, ये जो अल्लाह फरमाते हैं रोज़े का बुनियादी मकसद है परहेजगारी का हुसूल, तक़वा का हुसूल, तो भूल जाए इस बात को कि मैं तक़वा हासिल करूं। हमारे रोज़े में महीना गुजर जाता है पर तक़वा हासिल नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह है, सबसे पहली वजह, जो गुनाह का काम करते हैं, सुबह जब हम सहरी करते हैं तो सहरी के जो लुक़मे होते हैं वो हराम के हमारे पेट में जाते हैं। तो अगर किसी आदमी की सहरी हराम माल से हो, सूद के माल से हो, रिश्वत के माल से हो, किसी का गसब शुदा माल से उसकी सहरी हो, तो मुझे बताया उसके रोजे से जो तक़वे का हुसूल है वो तक़वा कैसे हासिल होगा। फिर शाम को जब इफ्तारी करने बैठते हैं तो इफ्तारी में भी जो सबसे पहली चीज जो लुक़मा अंदर जाता है वो हराम का अगर चला जाता है, किसी पराया हक, गसब शुदा, रिश्वत, सूद का माल है और वो खा रहा है, तो रोजे की सहरी भी हराम से, इफ्तार भी हराम से, स्टार्ट भी हराम, इंतहा भी हराम, बीच में सिर्फ खाना पीना ये छोड़ दिया। अल्लाह को नहीं जरूरत इसकी। मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों को, बुरी बातों को रमजान के महीने में ना छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदा तआमहु व शराबहु, अल्लाह को नहीं जरूरत कि वो खाना पीना छोड़े। इसलिए सबसे पहला काम तो यही है कि खाना पीना अपना दुरुस्त रखें। दूसरा जो काम रमजान में सबसे ज्यादा होता है वो नजर की हिफाजत नहीं होती, और ये गुनाह है
اور گناہ کبیرہ ہے غیر محرم پر نظر ڈالنا، اور اس سے رمضان کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، تقویٰ نہیں حاصل ہوتا۔ اب سوچیں گے کہ نہیں رمضان کے مہینے میں تو بندے کی نظریں نیچے ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہوتی بھی ہے نیچے، اور دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن بد نظری صرف اب راستے میں نہیں ہے، بد نظری کا جو سب سے بڑا ذریعہ اور بڑا سبب ہے وہ اس وقت ہم سب کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کے پاس ہے، ہم سب کے جیب میں ہے، وہاں سارا دن بد نظری ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اب اس بد نظری میں کیٹیگریز ہیں، کچھ فلمیں دیکھنے والے ہیں، کچھ ڈرامے دیکھنے والے ہیں، اور کچھ ہماری طرح شریف لوگ ہوتے ہیں کہ جو خبریں سن لیتے ہیں۔ یہ خبریں سننے والا بھی بد نظری کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل آخری اسٹیج ہے۔ اب یہ بھی بد نظری کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی بد نظری ہو رہی ہے، ساری باتیں خبریں سنانے والی سامنے نوجوان لڑکی ہوتی ہے۔ تو جب بندہ سارا دن بد نظری میں گزارتا ہے، گناہ میں گزارتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ڈرامے دیکھنے میں گزارتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر فلمیں دیکھنے میں گزارتا ہے، تو روزے کا فائدہ جو تقویٰ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھو آپ کہیں بھی کسی جگہ ٹریننگ ہوتی ہے، اب وہاں جو ٹریننگ ہے، ٹریننگ صرف دوڑ دھوپ کا نام نہیں ہوتا، وہاں اس جگہ کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بسا اوقات اس ضابطے اور اصول کا ذہنی طور پر بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس ضابطے کا، اس اصول کا اس کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن پھر بھی وہ ضابطے اور اصول، اور جو بندہ ان تمام ضابطوں اور اصول کی پابندی کرتے ہوئے وہ ٹریننگ پوری کرتا ہے تو اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اگلی زندگی میں اس کے لیے وہی ٹریننگ جو اچھی ٹریننگ کی ہوتی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ کرائی جا رہی ہے وہ چیزیں کہ جو چیزیں مباح ہے، جو چیزیں سارا سال ہمارے لیے اس کا کھانا پینا جائز تھا، اللہ نے اب حکم دیا کہ اس مہینے میں تمہارے لیے ناجائز ہے۔ تو جب جائز چیزوں کو چھوڑنا اللہ کا حکم ٹھہرا تو ناجائز چیزوں کا چھوڑنا تو بطریق اولا اللہ کا حکم ٹھہرے گا۔ اور یہ کھانا پینا چھڑوایا اسی لیے کہ جب بندہ کھاتا ہے پیتا ہے تو اس میں جو صفت حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ بندہ کھاتا پیتا ہے اتنے اس میں صفت حیوانیت کا غلبہ آتا ہے، اور جتنا بندہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے تو اس میں فرشتوں والی صفت یعنی ملوکیت کی صفت آتی ہے۔ تو یہ کھانا پینا کم اس لیے کرایا گیا، کھانا پینا اس لیے چھوڑایا گیا تاکہ اس بندے میں فرشتوں والی صفات آ کر اگر گناہ کا تصور ختم نہ ہو تو کم از کم گناہ ترک تو کر دے۔ تو گویا کہ یہ جو کھانا پینا چھڑوانا ہے، اللہ کو کھانا پینا چھڑوانا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، کھانا پینا چھڑوا کر گناہ سے بچنے کی ٹریننگ کرانا مقصود ہے۔ لیکن گناہ چھوٹتے اس لیے نہیں ہے کہ کھانا پینا تو رمضان میں غیر رمضان سے شاید زیادہ ہو جاتا ہے۔ اتنا رمضان غیر رمضان میں نہیں کھاتے، غیر رمضان میں تو بندہ صبح ایک جنا کپ چائے دو توست کھا کے دفتر چلا جاتا ہے، وہاں بھی کئی ٹی بریک کر لیا، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک چپاتی کھا لی، شام کو گھر کھانا کھا لیا۔ لیکن اب تو شہری میں اچھے خاصے کھانے ہوتے ہیں، 2-3 اقسام کے کھانے ہوتے ہیں،
افطاری میں اچھے خاصے کھانے ہوتے ہیں. اتنا بندہ کھائے کہ جس سے وہ جو روزے میں جو بھوکا رکھ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی جو پریکٹس کرائی جاتی ہے کم از کم وہ تو ہو جائے. اور پھر سحری کر لی ہے, سحری کر کے سو گئے. کچھ تو سحری کیے اور مغرب کی اذان پہ اٹھتے ہیں, زبردستی ان کو اٹھایا جاتا ہے. اب بتائیں ایسے روزے کا کہ جس روزے میں فجر بھی گئی, ظہر بھی گئی, عصر بھی گئی, مغرب کے لیے افطاری کے لیے تو اٹھا ہے, لیکن پھر افطاری کے بعد ظاہری بات ہے جو بندہ سارا دن سویا رہا, 3 نمازیں اس نے چھوڑ دی ہے, اس کے بعد اس کی ہمت نہیں ہے وہی کھانے پینے میں, گپ شپ میں. اب روزہ رکھا, نماز نہیں پڑھی, روزہ رکھا, اللہ کی عبادت اور نہیں کی, یعنی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے. نماز چھوڑنا یہ حرام ہے. تو لعلکم تتقون, یعنی تقوی کیسے حاصل ہوگا, پرہیزگاری کیسے حاصل ہوگی؟ گناہ نہیں چھوڑا. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا بندہ رمضان میں, جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک رمضان کا فائدہ نہیں ہے. روزہ ہوگا, اللہ کے ہاں جو ذمہ داری ہے وہی ڈیوٹی والی بات ہے, ڈیوٹی پوری ہو جائے گی کہ بھئی میں نے روزہ رکھ لیا, لیکن اس ڈیوٹی کا جو مقصد ہے تقوی کا حصول, وہ تقوی کا حصول نہیں ہوگا جب تک کہ اگر ہم عزم کر لیں, پکا ارادہ کر لیں, اللہ سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان کے مہینے میں کم از کم گناہ نہیں کرنا, گناہ نہیں کرنا, گناہ کوئی بھی چھوٹا ہے بڑا ہے, گناہ نہیں کرنا. اور جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض احکامات, فرض عبادات ہیں وہ کر لینے, تو پھر روزے کا فائدہ ہوگا. ورنہ تو ٹھیک ہے ایک روٹین ہے روزے, لعلکم تتقون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا کی ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ گزروا لے اور اللہ سے اپنی مغفرت تک نہ کروائے, آپ نے فرمایا ایسا بندہ ہلاک ہو, برباد ہو. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا اور بددعا حدیث میں ہے, آپ نے منبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا آمین, دوسری پر قدم رکھا, آپ نے پھر فرمایا آمین, تیسری پر قدم رکھا, آپ نے پھر فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے, صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے آج ایک ایسا کام کیا جو پہلے کبھی دیکھا نہیں کیا تھا. آپ نے فرمایا اصل میں جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو, برباد ہو وہ شخص کہ جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور والدین کی خدمت نہ کر کے وہ اپنے لیے جنت نہ کمانے, وہ بندہ ہلاک و برباد ہو. تو بددعا کون دے رہا ہے؟ جبریل, جو فرشتوں میں سب سے مقرب ہے, اور اس پر آمین کہنے والی ذات کون سی ہے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کی, اس بددعا کی قبولیت میں شک بھی کوئی نہیں ہے. ایک طرف مقرب فرشتہ ہے, دوسری طرف تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں. اپنے والدین کی جو لوگ خدمت نہیں کرتے ہیں, عزت نہیں کرتے ہیں, احترام نہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جہنم میں بھیجتے ہیں. آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو, بربادی ہو. اور دوسرا وہ شخص کہ جو میرا نامی اس میں گرامی سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جبریل بددعا دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو, تباہ
گرامی سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے لیے جبریل بد دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، کہ وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور رب سے اپنی بخشش نہ کروائے، ایسا آدمی ہلاک ہو برباد۔ اور بخشش ہوگی کب؟ بخشش ہوگی تب کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے اور گناہ کے کام چھوڑیں گے۔ روزے سے بخشش نہیں ہوگی، بخشش ہوگی گناہ کے کام چھوڑنے سے، گناہ کے کام ترک کرنے سے، بدنظری کو ترک کرنے سے، حرام جنا سے سحری کرنے کو چھوڑنے سے، افطاری میں حرام کو استعمال نہ کرنے سے، تب جا کے بخشش ہوگی۔ لعلکم تتقون، یہ تقوی کا حصول تب ہوگا۔ چنانچہ آج کی اس مجلس میں اگر ہم آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ سمیت سب وعدہ کر لیں کہ اے اللہ اس رمضان میں ہم نے گناہ نہیں کرنا، اے اللہ اس رمضان میں ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ اچھا، گناہ میں جو میں نے پہلے بتایا، یہ خصوصاً نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اس وقت گناہ کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ موبائل ہے۔ گناہ کا جو سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت معاشرے میں، وہ موبائل ہے۔ اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اس رمضان میں فون سننے کرنے، یا کوئی اپلیکیشن ہے جس میں قرآن کا ہے یا ترجمہ، اس میں بھی بندہ کوشش یہ کرے کہ قرآن کریم جو اٹھائے اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ دیکھو، ایک ہے قرآن موبائل میں پڑھنا، ایک ہے قرآن اٹھا کر اس کا جو مصحف ہے اس کو اٹھا کے پڑھنا، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی عظمت آتی ہے، اس کا احترام آتا ہے، یہ ساری چیزیں ثواب در ثواب آپ کماتے ہیں۔ پھر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ختم ہوتی ہے تلاوت، آپ جھومتے ہیں، جھوم کے پھر آپ اٹھتے ہیں، اس کو احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، یہ سارے عمل کا ثواب۔ دوسری طرف موبائل ہے، اٹھا لیا، ہاں اگر آپ کے پاس ایسی جگہ ہو کہ جہاں آپ کے پاس قرآن کا مصحف نہیں ہے، قرآن موجود نہیں ہے، تو وہاں ضرورت کے وقت تو آپ موبائل کے اپلیکیشن سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں، کیونکہ موبائل اور قرآن کے جینا مصحف میں تلاوت میں ثواب کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے جینا یہ بھی اگر کوئی بندہ چھوڑ سکتا ہے چھوڑ دے، رمضان کے مہینے میں موبائل کا استعمال ترک کر دے، اور موبائل کا استعمال پھر خصوصاً جینا ٹی وی پہ سارا دن بیٹھنا، بلکہ کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے عین افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے اور ٹی وی لگا ہوا ہے۔ کس لیے لگا ہوا ہے؟ بھائی ٹی وی سے ہم نے ٹائم کا پتہ چلانا ہے۔ بھائی ٹائم آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، اور یہاں مسجد سے اذان کی آواز ہے، اس سے پہلے ہارن بجتا ہے، یہ ساری چیزیں بجتی ہیں۔ کم از کم سحری اور افطاری کے جو برکت والے اوقات ہیں، اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ سے جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں۔ کم از کم ان اوقات میں تو بندہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس لیے ان اوقات میں دعاؤں کا اہتمام، سحری میں اور افطاری میں خصوصاً یہ دعاؤں کا اہتمام ہو۔ گھر میں کوئی ایسا حال، موبائل سائڈ پہ ہو، ٹی وی بند ہو، اور جنا بندے کی ساری توجہات کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ سے مانگے، اور اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگی جاتی ہے، قرآن بار بار کہتا ہے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو، کیونکہ جس کے پاس ہدایت ہے سب کچھ ہے، جس کے پاس ہدایت نہیں ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مال نہ مانگو، پیسہ نہ مانگو، شہرت نہ مانگو، اللہ سے مانگو تو ہدایت مانگو، اور یہ ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ سب سے قیمتی چیز جو اللہ انسان کو دیتا ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ نے وہ ہدایت کا کس
کسی نہ کسی درجے میں ہمیں مفت میں عطا کی ہے، اسی لیے اسی ہدایت جو مفت میں عطا کی گئی ہے اس کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اچھا بنانے کی ضرورت ہے کہ اس کو اچھا بنائے، اور اس کو اچھا بنے گا تب کہ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور گناہ کے سارے کام ہم چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، اللہ سے یہ لو لگا لے کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، ابھی تک جو ہوئی ہے اے اللہ تو اسے معاف فرما، اے اللہ تو اسے بخش دے، اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا